تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على النبي الذي لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان. وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد إن قاد، إن أنيق على صخرة استناخ. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز موقر وارثین انبیاء علماء کرام، حاملین قرآن، حفاظ اعظام، رہبران قوم و ملت، سرداران اعظام، عزیز دوستو، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ حدید آیت نمبر 20، ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے ترمذی شریف سے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین مجھے اس کے صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، اس دنیا کی زمین پر سب سے عظیم ہستیاں کون ہیں؟ سب سے عظیم ہستیاں کون ہیں؟ معصوم ہیں، پاک ہے. کون ہستیاں ہیں وہ؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستیاں. کون ہیں بولو؟ انبیاء کرام، نبی اور رسول. نبی اور رسول. نبی اور رسول اللہ جل شانہ کی طرف سے جنہیں نبوت کا تاج ملا ہو، اللہ انہیں گناہوں سے معصوم کر دیتا ہے. نبی اللہ جل شانہ سے ساری انسانیت میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. نبی کے مقام کو کوئی بھی امتی پہنچ نہیں سکتا. نبی کے عمل کو کوئی امتی زندگی میں لا کے اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا. لیکن نبی کا عمل، نبی کی ہر بات اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے باوجود، نبیوں کی ہر وقت اللہ کی جانب سے مدد کا وعدہ اور مدد ہونے کے باوجود، نبی اور رسول کے ساتھ وحی کا سلسلہ اور کانٹیکٹ، تعلق مضبوط ہونے کے باوجود، نبی اور رسول کی زندگی اللہ کے احکامات کے ساتھ مکمل طور پہ
आबाद होने के बावजूद नबी और रसूल की जिंदगी में अल्लाह जल्ल शानहू की मर्जियात ही मर्जियात, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह के हुक्म से हटकर अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर ख्याल भी नबी और रसूल के साथ करना ईमान का खतरा है। नबियों की हस्तियां ऐसे आला मकाम पर होती हैं, नबियों की हस्तियां इतने बुलंद मरातिब पर होती हैं, फिर भी हाल क्या होता है कि नबी और रसूल और पैगंबर हर वक्त हर आन अल्लाह से डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत उनकी जिंदगी का जुज होता है, उनके दिल के गोशे का एक हीरा होता है, उनके सामने एक मकसद असली होता है कि कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए। इतनी बड़ी हस्तियां, क्योंकि अल्लाह से कुर्ब है, अल्लाह ने मकाम दिया है, अल्लाह ने रिसालत दी है, अल्लाह ने पैगंबरी दी है, अल्लाह ने अपनी तरफ से दुनिया के अंदर एक नुमाइंदा बनाकर भेजा है। तो लेकिन उनके दिल में खौफ, खशियत, एक डर रहता है कि कहीं अल्लाह ना नाराज हो जाए। और अगर जुबान हाल से या जुबान काल से, किसी अमल से या जुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए जो उम्मत की हमदर्दी में हो, लेकिन मर्जी खुदाबंदी के खिलाफ हो, मनशे अल्लाह के खिलाफ हो, तो नबी और रसूल फौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार, रुजू इल्लाह फौरन कर लेते हैं, अल्लाह की तरफ ताइब हो जाते हैं, मुतवज्जे हो जाते हैं और अल्लाह जल्ल शानहू के सामने फौरन इनाबत कर लेते हैं और अल्लाह से सुलह कर लेते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू जब तक राजी होने का परवाना नहीं दे देता, अल्लाह उसकी सफाई को नाजिल नहीं कर देता, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं आता, उन्हें इत्मीनान नहीं आता। मेरे अजीजों, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ऐसी बातों से कुरान मजीद के अंदर कई अल्लाह जल्ल शानहू नमूने बयान फरमाए। नबियों का यह हाल है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानहू ने उन्हें अपना कुर्ब, रिसालत, पैगंबरी अता फरमाई है, तो उनके अंदर खशियत और खौफ बावजूद इतने मर्तबत के इतना ज्यादा है। नबियों के बाद, और नबियों में सबसे बड़े नबी कौन? नबियों के नबी, नबियों के इमाम, इमामुल मुरसलीन, खातिमुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। आपको अल्लाह ने सब कुछ मकामात दे दिए, कल को मैदान महशर में भी मकाम महमूद देने का वादा है। शफाअत का झंडा भी आपके हाथ में, सारी इंसानियत की शफाअत की इब्तिदा भी आपके हाथ में, अल्लाह की जानिब से बेशुमार इनामात। लेकिन खौफ व खशियत का क्या आलम है? खौफ व खशियत का आलम क्या है? जिस वक्त सूरह फतह की आयत नाज़िल हुई, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ए नबी जी, बेशक हमने आपको फतह मुबीन अता की है ताकि आपके अगले पिछली सारी खताएं माफ करके आपकी मासूमियत का ऐलान कर दिया जाए। जब ये आयत सूरह फतह की नाज़िल हुई, उसके बाद मेरे आपके नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने बैठते, पहले तो आजिज़ी थी ही, लेकिन उसके बाद अक्सर आप सीना झुकाए, आपकी निगाहें झुकी होती, आप कभी अत्तहियात की तरह, कभी एक जानू, कभी एक घुटना खड़ा करके, एक कुन्ना बिछा के इस तरह बैठते जैसे गुलाम बैठा हो। कई मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो फतेह मुबीन का वादा दिया गया, आपको ये इनाम और इकराम किया गया, हुजूर क्या जवाब दे रहे हैं? हुजूर क्या जवाब दे रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, मैं तो अल्लाह का एक गुलाम हूं, मैं चाहता हूं दुनिया में अल्लाह का गुलाम बन के जीऊं। आज हमें जरा सी रोजी क्या मिल जाती है, हम फूले हुए नहीं समाते। आज हमें कहीं अच्छे खाने की दावत क्या मिल जाए, किसी का दिल दुखाते हुए हमें मजे आने लगते हैं। कभी
اچھی ڈش کیا ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، اس کے تذکرے کرتے ہوئے ہماری زبانیں نہیں تھکتی۔ یہاں کائنات کا وہ نبی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے معصومیت نہیں، خاتم المرسلین امام النبیین ہونے کا شرف اس دنیا میں عطا فرمایا، پھر بھی عالم عبادت کا یہ ہے سینہ جھکائے چلتے ہیں، سر جھکائے ہوتے ہیں، نگاہیں نیچی جھکی ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مراقب ہوئے، یعنی سر جھکائے بیٹھے تھے، اور تصور میں، خیال میں، ہمیں صبح سے شام تک یہ تو یاد ہے صبح اٹھ کے کیا ناشتہ کرنا ہے، پھر سارے کام کاج یاد ہوتے ہیں، مرنا ہے یہ یاد نہیں ہوتا، مرنا ہے یہ یاد نہیں ہے، حالانکہ ہم تو آئے مرنے کے لیے، یہ یاد نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تصور میں ہیں کہ میدان محشر کیسا ہوگا جب اللہ جل شانہ نے ان تمام بندوں کو جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ نائب ایک آدمی کئی سفر پہ جاتا ہے، ایک مدرس کئی سفر میں جاتا ہے، ایک سیٹ کئی کام کے لیے باہر جاتا ہے، پیچھے اپنا نائب اسے کام دے کر جاتا ہے، یہ کام اس طرح کرنا، یہ کام اتنا کرنا، یہ کام اس ترتیب سے ہونا چاہیے۔ آنے کے بعد وہ سارا کام چیک کرتا ہے، اس کو جانچتا ہے، جیسا کہہ کر گیا تھا ویسا ہوا ہے یا نہیں، اور جسے دیا گیا وہ بھی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ میرے لیے بدنامی کا سبب بن جائے، میرا اعتماد ٹوٹ جائے، میرا بھروسہ خطرے میں پڑ جائے، میری جو ذات ہے اس کی کہ انسلٹ نہ ہو جائے، ذات مجروح نہ ہو جائے۔ جسے نائب بنایا گیا یہ اس فکر میں رہتا ہے، اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کو نائب بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام بنا کے بیت المقدس میں کھڑے کیے گئے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تمام نبیوں کے امام ہیں۔ پھر بھی آپ اس تصور میں ہیں کہ اللہ جب میدان محشر میں ان انسانوں سے جن کو نائب بنایا گیا، پھر خود کے بارے میں یہ تصور آیا کہ میں تو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا، تمام نبیوں کے لیے میدان محشر میں شفاعت کرنے والا بنوں گا، اللہ مجھے سب سے پہلے بلائے گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ تو اس وقت انعامات کا سوال کرنے والا ہوگا۔ یہ کیفیت جاری ہوئی، حضور کی زبان سے الفاظ کا جاری ہوئے، لا ادری ما یفعل بی وانا نبی واللہ ما ادری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا محمد رسول اللہ کہ اللہ جل شانہ میدان محشر میں مجھ سے کس کیفیت کے ساتھ سوال کریں گے۔ حضور کو میدان محشر میں سوال جواب ہونے کا خوف ہے، حضور کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ مجھے اور آپ کو ڈر نہیں ہے، میری اور آپ کی صبح سے لے کر شام تک یہ تو ہے کہ ہمیں فلاں دیکھ لے گا، فلاں دیکھ لے گا، فلاں کو پتہ چل جائے گا، یہ تصور میں نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ چل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک نوجوان مسجد کا، قرآن کا، تلاوت کا، ذکر کا عادی، ہر وقت ذکر میں، ہر وقت تلاوت میں، اور جس کا دل قرآن سے لگ جائے نا، جس کا دل اللہ سے لگ جائے، پھر اس کی اللہ مدد کرتے ہیں۔ اسے کسی عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، بار بار اسے بلاتی رہی، بدکاری کی طرف بلاتی رہی، آخر شیطان نے بھی اس نوجوان پہ حملہ کیا، وہ بھی اپنی کوٹھڑی سے، اپنی جھونپڑی سے نکل کر اس عورت کے دروازے پہ جا پہنچا۔ جب پہنچا تو اس کا دل، اس کا ضمیر، اس کا قلب جاگ گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اللہ نے ان بندوں کی جن کا تعلق، جن کا دل، جن کا عمل، جن کا ذہن اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے گھروں سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی خشیت سے،
اللہ کی نعمتوں کو غور و فکر کرنے سے آباد رہتا ہے، ان کا منظر قرآن نے بیان کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا اذا مسهم الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں جب انہیں شیطان حملہ کرتا ہے، شیطان شکار کرتا ہے، اپنا جال پھینکتا ہے، رب العالمین اپنی مدد و نصرت بھیج کر انہیں گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے۔ اس کے دل میں جیسے خشیت طاری ہوئی، خوف طاری ہوا، بے ہوش ہو کے گر گیا، پھر بیدار ہوا، بیدار ہونے کے ساتھ پھر اسے وہ خیال آیا میں اپنی جھوپڑی ذکر اللہ کی جگہ، تلاوت کی جگہ، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ جہاں میری اور خدا کی یاری کی باتیں ہوا کرتی ہے، اسے چھوڑ کے اس ناپاک جگہ پر آ گیا، ایک گناہ کرنے کی جگہ پر آ گیا۔ ابھی گناہ کیا نہیں، بدکاری ہوئی نہیں، نامحرم کو دیکھا نہیں، ابھی معصیت کا تصور نہیں، ابھی معصیت کا وجود نہیں، لیکن دوسری بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا، تیسری مرتبہ میں پھر یہ خیال آیا، تیسری مرتبہ جو بے ہوش ہوا تو بے ہوش نہیں ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی جنازے پر آئے، اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے قرآن مجید میں صحیح کہا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اللہ کی خشیت سے گناہ فرمانی کو، گناہ کو چھوڑا، اللہ جل شانہ سے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے آواز دی، اے نوجوان تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے 2 جنتیں دے گا کہ تو نے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہے۔ قبر میں سے وہ نوجوان آواز دیتا ہے، مفسر لکھتے ہیں اللہ جل شانہ فرشتے کو بشکل میت بنا کے سوال کرنے والے کو جواب دلواتے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں فرشتے نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرما دی۔ اللہ کی خشیت میں اور آپ تو کیا نیکی کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، عمر بن عبدالعزیز صرف 2.25 سال حکومت خلافت، انتقال سے پہلے رجاء ابن حی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، وقت کے تابعی ہیں، بلا کر کہا، اے رجا تم اللہ کے نیک بندے ہو، مجھے غسل دینا، کفنانا، جب قبر میں لٹاؤ تو کپڑا ہٹا کے میرے چہرے کو دیکھنا، خدا نہ خواستہ میری کسی گناہ کی وجہ سے اگر میرا چہرہ بدل جائے تو اللہ سے میرے لیے استغفار کرنا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے بیٹوں نے پرانے کپڑوں میں عیدیں کی ہے، جن کی بیٹیوں نے عید کے دن پیاز اور سوکھی ہوئی روٹی کھائی ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بیت المال سے اپنے ہی خزانچی سے 1 مہینے کا قرضہ مانگا تو خزانچی نے کہا 1 مہینے کے بعد کیا پتا آپ زندہ رہے یا میں زندہ رہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو کہا معاف کرنا مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کہہ رہے رجا ابن حی سے، اے رجا جب مجھے قبر میں لٹایا جائے میرا کپڑا اٹھا کر دیکھنا کہ میرا چہرہ کہیں بدل تو نہیں گیا۔ رجا ابن حی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اے خلیفۃ المسلمین آپ کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو کہا نہیں، اے رجا سن، میں نے میرے 3 رشتہ داروں کو قبر میں اتارا ہے، عبد الملک بن مروان وقت کا ظالم حکمران، میں نے جو قبر میں اسے اتارا اور اس کا کپڑا جب ہٹایا چہرے سے اس کا چہرہ بدل چکا تھا، 1 نمبر 2 اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے عبداللہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے نواسے کو مکہ المکرمہ میں سولی پہ چڑھوایا تھا، اور 3 دن تک ان کی لاش لٹکی رہی تھی۔ تیسرے دن ماں وہاں سے گزری اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ماں نے فخر سے کہا بیٹے زندگی میں تو گھوڑے پہ سوار رہا تھا، آج بھی 3 دن سے آج بھی سولی پہ سوار ہے، میرا بیٹا کیسا سے سوار ہے۔ وہ مائیں دین پہ قربان ہونے والے کو فخریہ ہمتیں دلایا کرتی تھی۔
آج تو بستر سے اٹھا کے مسجد میں بھیجنے کو ماں تیار نہیں، اور باپ کے اندر وہ ہمت نہیں کہ ماں کو کہے کہ بیٹے کو نماز کے لیے اٹھا کے بھیج دے۔ عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں میں نے عبد الملک بن مروان کو بھی دیکھا، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو بھی دیکھا، اس کو بھی قبر میں اتارا، کیونکہ میں رشتہ دار ہوں، اس لیے قبر میں اترنے کی اجازت اسی کو ہے جو خونی رشتے والا ہو، ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں سب مل کے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ محرم اترے، اس کا خونی رشتہ دار قبر میں اترے، دوسرے کو اس کا عیب نہ دکھائے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن عبد الملک کو اتارا، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا اس کے بھی شکل بدل چکی تھی اور چہرہ کعبۃ اللہ سے پھیر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کو بھی میں نے قبر میں اتارا اور اس کے بھی چہرے سے کپڑا ہٹایا، تینوں کی شکلیں دیکھ چکا ہوں۔ ان کے بعد میں خلیفہ بنایا گیا ہوں، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جن کی راتیں تہجد میں، جن کے دن اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پر لانے میں، جن کی زندگیاں شریعت کا نمونہ تھی، ان کو تو مرنے کا یہ خوف ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا یہ خوف ہے۔ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا یہ خوف ہے۔ خوف نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو نہیں۔ اسی لیے شیخ سعد رحمۃ اللہ نے فرمایا خیر کن اے بندہ اے مومن و غنیمت شمار عمر، بیش از ای کے بانگ بر آیت کے فلا نماند۔ اے نادان مومن، اس سے پہلے زندگی کو غنیمتی میں لگا دے، عمل صالح میں کھپا دے۔ اس سے پہلے کہ بانگ بر آیت کے فلا نماند، اس سے پہلے کہ آواز آ جائے کہ فلاں کی موت ہو گئی، فلاں انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، فلاں وقت میں نماز جنازہ ہوگی، اس سے پہلے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لے۔ ہمارے اندر نبی رسول اللہ سے قریب ہے تو اللہ کا خوف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کی طرف سے فتوحات آئی۔ فتوحات دو طرح سے آتی ہے، حالات بھی دو قسم کے، فتوحات بھی دو قسم کی۔ ایک فتوحات نافرمانوں پر آتی ہے، ایک فتوحات اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر فتوحات آئی، کیوں آئی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے انہیں حلال فتوحات دی۔ حلال فتوحات کی علامت کیا ہے؟ حلال فتوحات، حلال آمدنی، حلال انکم، حلال چیزیں، اس کی علامت یہ ہے۔ قرآن میں دو جگہ یہ ذکر ہے۔ حلال مال کی علامت یہ ہے نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، نافرمانی سے نفرت پیدا ہوگی، یہ حلال کمائی کی علامت ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اور حرام کمائی یہ بھی فتوحات ہے۔ قرآن کہہ رہا فتحت، یہ بھی فتوحات ہے، یہ بھی انکم بڑھ جائے گی، مال و دولت کے راستے پھیلتے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے لیکن نشانی کیا ہوگی کہ یہ جو فتوحات بہتر نہیں ہے، آزمائش و ابتلاء اور امتحان ہے۔ کیا علامت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نیکی جو بڑی ہوئی تھی نیکی کے راستے سمیٹ دے گا، سجدے کم ہو جائیں گے، توفیق صلاۃ و تلاوت و ذکر و اذکار، خشیت و رونا و گریہ و زاری، یہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ان دروازوں سے کچھ اور آنا شروع ہو جائے گا۔ فتوحات دونوں فتوحات ہیں، دونوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک طرف نیکی، اطاعت، فرما برداری اور نیکی کے راستے کھلے جا رہے ہیں، خشیت بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف فتوحات کھلے جا رہے ہیں اور دروازے نیکی کی بند ہوئے جا رہے ہیں، دل میں سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف نرمی بڑھے گی، دوسری طرف سختی بڑھے گی۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک بات لکھی، یہی بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے پارے کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھی ہے۔ انسان کا دل سخت ہونے کی 3 علامت ہے۔
پہلی علامت انسان کی آنکھیں خشک ہو جائیں گی, رونا نہیں آئے گا. کسی کا دکھ دیکھ کر, اپنے گناہ یاد کر کے, نماز چھوٹ کے, حرام کھا کے, غلط دیکھ کے, سنت چھوڑ کے, قرآن کے بند کر کے, مسجدوں سے دور ہو کر, کسی پہ ظلم کر کے آنکھ میں رونا نہیں آئے گا. نمبر 2, اسے نصیحت کرنے والوں سے دشمنی پیدا ہو جائے گی. نصیحت کرنے والوں سے دشمنی پیدا ہو جائے گی. نمبر 3, اس کے دل میں یہ تصور و خیالات گردش کرنے لگیں گے, مجھے کہنے والا ہے کون. یہ لکھا ہے, تینوں باتیں مفسرین نے لکھی ہے. اور جس دل میں اللہ کا خوف آ گیا, میرے دوستو دیکھیں, دنیا میں ہر ایک کی کچھ علامتیں ہیں. آج ہمارے اندر سے تو شعار بھی نکل گیا. سوچیں, کبھی کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ ہماری مسلم سماج یہ قوم ہے مسلم, اس کی علامت کیا تھی؟ آج کسی کو بھی کسی سے ملنا ہوتا ہے, اپنے مذہب کی علامت فوراً بولتا ہے, بول کے ملتا ہے. ہم بتائیے, صبح سے لے کے شام تک بازار آتے جاتے ہو, مسجد آتے جاتے ہو, گلی کوچوں میں گزرتے ہو, کیا کسی مسلمان کو زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے سنا؟ کسی کو کسی کام پر, فون پر یا آپس میں بات 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہو, کبھی کسی بات پہ انشاءاللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ کہتے سنا؟ چلو یہ کر لیں گے, یہ ہو جائے گا, ایسا بعد میں کر لینا. نہ کوئی انشاءاللہ کہتا ہے, نہ ماشاءاللہ کہتا ہے, نہ الحمدللہ کہتا ہے, نہ انا للہ پڑھتا ہے, کچھ نہیں زبانوں پہ. ہماری زندگیوں میں ہم نے ایک دھوکہ کھا رکھا ہے. صرف 5 وقتہ نماز, وہ بھی اب تو 4-3 وقت ہو گئی, بس اتنی نماز ہے تو ہم مومن ہیں. عزیزو, مسلمان کا ایک شعار ہے, ایک علامت ہے کہ جب بات کرتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, الحمدللہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ ہوتا ہے, انشاءاللہ ہوتا ہے, انا للہ ہوتا ہے. یہ ذکر و اذکار ہے جو مومن کی علامتیں ہیں, ہمارے زندگی میں موجود نہیں. اس لیے ہمیں اللہ یاد رہتا نہیں. یہ کام کر لینا, کرنے والا ہاں ٹھیک ہے میں کر لوں گا, یہ بھی نہیں کہتا انشاءاللہ کر لوں گا. یہ کام ہو گیا, ہاں ہو گیا, الحمدللہ ہو گیا, ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو گیا, الحمدللہ اللہ نے کر دیا. کسی کی زبان پہ نہیں ہے. آپ آؤ گے, ہاں ہم آئیں گے, انشاءاللہ اللہ نے پہنچایا تو ہم آئیں گے. ہماری زندگی میں, معاشرت میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی ہوئی یہ دعائیں قطعاً موجود نہیں ہیں. اور اس پر وہ علامہ اقبال کا شعر, آئے رے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دلوں سے احساس زیاں جاتا رہا. سامان لٹ گیا, اس کا کوئی دکھ نہیں ہے, سامان لٹ جانے کا دل میں ڈر بھی نہیں ہے, گیا تو گیا, نہیں ہے تو نہیں ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہے, دل مر گئے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے دور آخر میں کیا ہوگا, علم عام ہوگا, عمل نہیں ہوگا. اور اگر دل میں عمل آ جائے نا, دل میں عمل آ جائے, اگر شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر کے در دل خوف خدا در آمد, جنت المأوى دہد اورا مقام. جس کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف و خشیت آ جائے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت المأویٰ ٹھکانہ بنایا ہے. ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف آئے, اس کے لیے یہ علامتیں ہیں. یہ ایک سبق ہے جو علماء نے لکھا ہے, اپنی زندگی میں یہ چیزیں لائیں. جا رہے ہیں انشاءاللہ آئیں گے, کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کر لیں گے, الحمدللہ اللہ نے کر دیا, خود بھی کریں, اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کریں. گھر میں جائیں تو عزیز دوستو اللہ کے واسطے چیزیں لاؤ, گھر میں جا کے شرم چھوڑو, السلام علیکم کہو. اب تو پڑھے لکھے بھی سلام کا جاتے والسلام, ڈر لگتا ہے کہ قیامت تو آن پہنچی, اب تک ہمارے اندر سے سلام نہیں آئے, السلام علیکم. گھر میں جاتے ہوئے ہم سلام کریں, بچوں کو سلام سکھائیں, اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ باتیں انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, جزاک اللہ, بارک اللہ, اللہ کرے گا ہو جائے گا, یہ ہماری علامتیں ہیں. صرف نماز ہے, یہ تو فرائض ہے, یہ تو ادا کرتے ہی ہے, ورنہ تو لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے کیسا مسلمان ہے.
یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھروں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ سے جتنا جس کو قرب ہے اتنا ہی اس کو اللہ کا خوف ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں خشیت زیادہ ہے، حضور سب سے زیادہ مقام پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں خشیت زیادہ ہے۔ صحابہ حضور کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل ہیں، صحابہ میں خشیت زیادہ ہے۔ تابعین صحابہ سے قریب ہیں، اس لیے ان میں خشیت زیادہ ہے۔ اور میں اور آپ تو ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کی علامتیں، جس کے بارے میں ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب یہ علامتیں ہو جائیں، وہ ہو چکی ہے، جب یہ علامتیں ہو جائیں تو دوسری نشانیاں 1 2 3 4 ایسے نہیں آئے گی، ایک مرتبہ میں بکھر جائے گی، ایک ہی دفعہ میں کئی نشانیاں دنیا میں وجود میں آئے گی۔ وہ روزانہ آ رہی ہے، اور وہ سور پھونکنے والا، بجانے والا سور کو وہ تیار آن کھڑا ہے۔ ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کی صبح فکر کریں، شام فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان ہے،